السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنِ بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ آج ہمارے مرکز پر ہفتہ واری اجتماع میں حجاب اور عالم اسلام کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے۔ یقیناً اس ہفتے میں ایک ایسا حادثہ ہمارے ملک ہندوستان میں رونما ہوا جس نے پورے ملک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے شریف انسانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک نئے سرے سے بحث چھڑی کہ پردہ کیا چیز ہے، حجاب کیا چیز ہے، یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، تھوڑی دیر کی گفتگو میں ہم پہلے آپ کے سامنے کچھ فطری تقاضے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اس کے بعد تھوڑی دیر تلاوت کردہ آیہ کریمہ پر کچھ گفتگو کرنے کا شرف بھی حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، دین اسلام، یہ دین فطرت ہے۔ فطرت سے جب جب بغاوت کی جاتی ہے تب تب انسان ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ انسان ننگا اور برہنہ ہو تو کسی کو اچھا نہیں لگتا، اور اگر وہ لباس میں مستور ہو تو وہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ جو لوگ حجاب کے دشمن ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کیا لباس نہیں پہنتے؟
जितना लिबास वो अपने हुस्न के लिए और अपने जिस्म के लिए मुनासिब समझते हैं, वो तो उतना लिबास पहनते ही हैं। अगर वो उतना न पहने तो फिजिकली तौर पर उनके लिए नुकसान भी है और उनकी इज्जत के हवाले से भी नुकसान है। इसी तरह सिर्फ इंसान नहीं बल्कि आप हर चीज को मस्तूर देखें, यानी हिजाब में देखें और पर्दे में देखें तो वो चीज खूबसूरत लगती है। मिसाल के तौर पर अगर एक दरख्त से उसके पत्ते उतार दिए जाएं और उसको नंगा कर दिया जाए तो बताओ वो दरख्त कैसे लगेगा? क्या वो खूबसूरत लगेगा? लेकिन अगर उसी दरख्त पर पत्तों का लिबास पहना दिया जाए तो वो हरा भरा दरख्त कितना हसीन और जमील लगता है। इसी तरीके से जमीन अगर बंजर हो, नंगी हो तो अजीब सी लगती है, लेकिन उस पर अगर सब्जे की चादर बिछी हो तो जमीन कितनी खूबसूरत मालूम होती है। सब्जे की चादर ये तो फितरी चादर है, अगर फर्श हो और फर्श पे कालीन बिछा दी जाए तो फिर इमारत का हुस्न दुबाला हो जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब फर्श पर कालीन का पर्दा कमरे का हुस्न दुबाला कर देता है, जमीन पर सब्जे की चादर जमीन के हुस्न को दुबाला कर देती है। इसी तरह नंगे धड़ंगे दरख्तों पर अगर सब्जे और पत्तों का लिबास पहनाकर वो दरख्त का हुस्न दुबाला हो जाता है। इसी तरह इंसान अगर कपड़े पहन लेता है तो भी उसका हुस्न दुबाला हो जाता है। इसी तरह हर एक का एक पर्दे का अंदाज है, हिजाब का एक अंदाज है। मर्द हजरात उतना कपड़ा पहनते हैं, उतना लिबास पहनते हैं जितना उनके जिस्म के लिए जरूरी है, और औरतों को उतना लिबास पहनाया जाता है जितना उनके जिस्म के लिए जरूरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, औरतों का चेहरा इसलिए ढांका जाता है, औरतों का चेहरा इसलिए छुपाया जाता है कि हर इंसान एक सा नहीं होता। अल्लाह ने मर्दों को पैदा किया, औरतों को पैदा किया, मर्दों के दिलों के अंदर औरतों की कशिश रखी, यानी मर्द के अंदर एक अजीब सी ऐसी चीज है कि जहां औरत नजर आती है मर्द का दिल उसकी तरफ खिंचता है। अब अगर मर्द और औरत दूर दूर रहेंगे तो भी कायनात का निजाम नहीं चल सकता, और मर्द और औरत एक साथ रहेंगे और अगर बेपर्दगी के साथ रहेंगे तो जिना होगा, जबर होगा, ज्यादती होगी, बुराइयां होगी। मिसाल के तौर पर जिस माशरे में पर्दा नहीं, जिस माशरे में हिजाब नहीं, आप उस माशरे का जायजा लें। यूरोपीय ममालिक को आप देखें, यूरोपीय ममालिक के अंदर अल्लाह अकबर इस तरह के हालात हैं कि अल्लाह अकबर, वहां पर्दा नहीं है, वहां उर्यानियत है, वहां बेपर्दगी है, वहां नंगापन है, और फिर हालात क्या हैं? अल्लाह अकबर, जिना इतना आम हो चुका है कि पार्कों में जिना हो रहा है, रास्तों में जिना हो रहा है, और जिना करने वाले मर्द और औरत को अगर कोई पुलिस वाला रोकने की कोशिश करता है तो उसको डांट पिला करके भगा दिया जाता है। हजारों बच्चे यूरोप की सरजमीन पर ऐसे हैं जो अपने बाप का नाम नहीं बता सकते, और फिर अल्लाह अकबर वो इदारों में पलते हैं, वो इदारों में पढ़ते हैं, वो इदारों में बढ़ते हैं, और जब उनके बाप का नाम उनसे पूछा जाता है तो वो अपने बाप का नाम नहीं बता सकते। और फिर एक वक्त आता है जब वो जवान होकर किसी लड़की से शादी करते हैं तो तहकीक के बाद ये पता चलता है कि बाप का नाम न मालूम होने की वजह से, मां का नाम न मालूम होने की वजह से एक वक्त वो आता है कि कभी तहकीक के बाद ये खुलता है कि सगे भाई ने सगी बहन से शादी कर लिया, अल्लाह अकबर, बेटे ने मां से शादी कर लिया, खाला से भांजे ने शादी कर लिया। ये सूरत हाल है, ये बेपर्दगी की वजह से है। इसलिए कि जब बेपर्दगी होगी तो मर्द औरतों की तरफ बढ़ेंगे, औरतें मर्दों की तरफ बढ़ेगी, जिना और बेहयाई का आलम होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, जिस समाज में पर्दा है वहां जिना नहीं है, और जिस समाज में पर्दा नहीं है वहां जिना की बदबू, बदकारी की बदबू बढ़ती
بڑھتی جا رہی ہے، لوگ لاکھ انکار کریں، الحمدللہ آج بھی پوری دنیا میں مسلم بچیاں زنا سے دوسری بچیوں کے مقابلے میں محفوظ ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں پردہ ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مغرب جو ہے وہ پردے سے اس لیے دور کرنا چاہتا ہے، مغرب جو ہے اس لیے حجاب سے دور کرنا چاہتا ہے کہ وہ عریانیت چاہتے ہیں، وہ ننگا پن چاہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمارے مذہب میں، مذہب اسلام میں حجاب اس لیے ہے، پردہ اس لیے ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے مکمل دور رہ نہیں سکتے، اور اگر قریب رہیں اور بے پردہ رہیں تو مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے اسلام حکم دیتا ہے کہ عورتیں پردے میں رہیں تاکہ پردے میں رہ کر وہ اپنے کام کو انجام دے سکیں، تعلیم حاصل کریں پردے میں رہ کر، اپنے فن کا اظہار کریں پردے میں رہ کر، اپنے کاموں کو انجام دے پردے میں رہ کر۔ اللہ اکبر! لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حجاب اور پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے، واللہ باحجاب خواتین نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں کہ بے پردہ اور عریاں گھومنے والی لڑکیاں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پہ بڑی بڑی جنگوں کی شکستوں کو فتح میں تبدیل کرنے والی خواتین باپردہ تھیں، علم کی عظیم، اللہ اکبر، عظیم پہاڑ بن کر کے لوگوں کے سامنے جلوگر ہونے والی خواتین باپردہ تھی، جس نے بڑے بڑے لوگوں کو، صلاح الدین جیسے لوگوں کو اور طارق بن زیاد جیسے لوگوں کو، ٹیپو سلطان جیسے لوگوں کو جس نے جنم دیا ہے، وہ سب کے سب خواتین باپردہ تھیں۔ اور کتنی باپردہ تھیں، اللہ اکبر! ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون، اس خاتون کی بڑی شان ہے، اللہ اکبر! آج بھی اس کا مقبرہ جو ہے وہ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر موجود ہے۔ یہ وہ جو ہے وہ باعمل، متقی اور پرہیزگار خاتون ہے۔ جب اس کو پتا چلا کہ عرفات میں حاجی پانی کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں، تو اس نے بغداد معلیٰ سے ایک نہر کا انتظام میدان عرفات تک کیا تھا، جس کو آج بھی نہر زبیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ زبیدہ خاتون ایک مرتبہ اپنے محل میں تھی، اور محل میں چونکہ عورتیں تھی، مرد نہیں تھے، تنہا اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہ محل میں موجود تھی، مرد موجود نہیں تھے، عورتیں تھی۔ ایسی حالت کے اندر وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہے، اس نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا اور اس کے سر کے بال نظر آ رہے تھے۔ اچانک ایک غلام اس کمرے میں داخل ہوتا ہے، اس حالت میں داخل ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کا کوئی پیغام لے کر کے آیا تھا، اور جب وہ داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ملکہ زبیدہ بغیر دوپٹے کے ہے۔ وہ وہیں سے فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ وہ غلام کو بھی اتنا خیال تھا کہ اس نے ملکہ کو بغیر دوپٹے کے دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ ملکہ کو یوں لگا کہ کوئی مرد آیا تھا اور پیچھے کو ہٹا، تو اس نے فوراً اپنی کنیز دوڑائی اور کہا کہ اس کو روکو۔ جب اس کو روکا گیا تو اس سے کہا، خدا کی عزت کی قسم دے کر تجھ سے کہتے ہیں، بتا تو نے میرا کون کون سا عضو دیکھا، بتا تو نے میرا کون کون سا عضو دیکھا۔ اس نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا، میں نے ملکہ کے سر کے بالوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ فوراً ملکہ نے اپنی کنیز کو بلا کر کے کہا کہ جتنے میرے سر کے بالوں پر اس مرد کی نظر پڑی ہے وہ سارے بال کاٹ کر کے پھینک دیے جائیں، اس لیے کہ جن بالوں پر اس مرد کی نظر پڑ گئی ہے اب وہ مردے سے بھی بدتر ہیں۔ ایسی مردہ چیز کو ہم اپنے جسم میں رکھنا نہیں چاہتے جس پر کسی اجنبی مرد کی نظر پڑی ہو۔ ایسی باغیرت خواتین جب تک مسلم معاشرے میں موجود رہی اس وقت تک اسلام کے عظیم بدلے جلیل دنیا کے سامنے آتے رہے۔ ان خواتین نے کوئی انقلابی کارنامہ انجام دیا ہو یا نہ دیا ہو، لیکن سارے انقلابی حضرات اسی وجود ناز کی برکت تھے، بلکہ خود اللہ اکبر ایک ایسی خاتون کو بھی ہم باحجاب دیکھتے ہیں، حجاب سے دیکھتے ہیں، جس کا چہرہ تو چہرہ، جس کا وجود تو وجود، جس کے بال تو بال، حتیٰ کہ جس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، اور وہ مقدس خاتون
ہے جن کے لیے میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا محمد نے، جس کا آنچل نہ دیکھا محمد نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ کس قدر غیرت کا عالم تھا، کس قدر غیرت کا عالم تھا کہ جس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ لوگ سمجھتے ہیں حجاب ترقی میں رکاوٹ ہے، لوگ سمجھتے ہیں حجاب عورتوں کا دم گھٹنے والی چیز ہے، لوگ سمجھتے ہیں حجاب عورت کو بیکورڈ قرار دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام تو پردے کی تعلیم دیتا ہی دیتا ہے، لیکن جو لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں کم سے کم ان کو تو اپنی تاریخ معلوم ہوگی کہ یورپ نے اور انگریز نے ہماری بیٹیوں کو ننگا کرنے کی کوشش کی، بے حجاب کرنے کی کوشش کی، ورنہ اسلام کی تعلیم تو اپنی جگہ، خود ہندوستان کی تہذیب میں پردہ ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر جو کہانیاں مشہور بیان کی جاتی ہے، ان کہانیوں کے اندر یا کیا یہ کہانی نہیں؟ جو لوگ آج ہندوستان کے وفادار بننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہی ہندوستان کی تاریخ ہے۔ ہندوستان میں ایک بادشاہ تھا جس کو دنیا رام کے نام سے جانتی ہے، اس کی بیوی تھی، اس کا نام سیتا تھا۔ سیتا کو جب ایک دہشت گرد راون نام کا اٹھا کر کے لے گیا تو رام اپنے بھائی لکشمن کے ساتھ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے۔ مصنف محرر کہاں تک انصاف کرتا ہے یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن حقائق جو بھی ہوں یہ بات تو ہندوستان میں بیان کی جاتی ہے۔ سیتا کو جب راون اٹھا کر لے گیا اور ڈھونڈنے کے لیے رام نکلے اپنے بھائی لکشمن کے ساتھ، تلاش کرتے کرتے پھرتے پھرتے جب ایک مقام پر پہنچے تو کہیں پر سیتا کا ہار ملا، کہیں پر سیتا کے کان کی بالیاں ملی، کہیں پر سیتا کے ہاتھوں کے کنگن ملے۔ رام اٹھاتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ یہ نشانی تھی کہ سیتا کہیں موجود ہے۔ سیتا جس وقت اٹھا کر لے جانے والا لے جا رہا تھا تو کہیں اپنے گلے کا ہار، کہیں اپنے کان کی بالیاں، کہیں اپنے ہاتھوں کے کنگن وہ ڈالتی رہی۔ کیوں؟ اسے یقین تھا کہ کوئی ڈھونڈنے والا آئے گا تو ان نشان پر چل کر کے وہ مجھے تلاش کر لے گا۔ جب ہار دیکھا، رام کی بیوی تھی، رام نے پہچان لیا یہ سیتا کا ہار ہے۔ کہاں بالیاں دیکھی، رام نے پہچان لیا سیتا کی بالیاں ہیں۔ کنگن دیکھے، رام نے پہچان لیا کہ سیتا کا کنگن ہے۔ لیکن جس وقت پازیب کی باری آئی تو لکشمن نے اپنے بھائی رام سے کہا، بھیا یہ تو بھابھی کا پازیب ہے، یہ تو بھابھی کا پازیب ہے۔ مورخ لکھتا ہے کہ لکشمن سے پوچھا گیا کہ تم نے اپنے بھابھی کا ہار نہیں پہچانا، تم نے اپنے بھابھی کی کان کی بالیاں نہیں پہچانی، تم نے اپنے بھابھی کے کنگن نہیں پہچانے، تم نے اپنے بھابھی کے پازیب ہی کیسے پہچانے؟ حالانکہ بھابھی کا ہار بھی تو پہچانا جا سکتا تھا، بھابھی کی کان کی بالیاں بھی تو پہچانی جا سکتی تھی، بھابھی کے ہاتھ کے کنگن بھی تو پہچانے جا سکتے تھے، لیکن تم نے کچھ نہیں پہچانا، پازیب بھی کیوں پہچانا؟ تو لکشمن نے اپنے بھائی رام سے کہا کہ میں نے اپنے بھابھی کے پازیب کے پیروں کے سوا اس کے پورے وجود کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو آخر لکشمن نے سیتا کا وجود کیوں نہیں دیکھا تھا؟ اس لیے کہ وہ پردے میں رہتی تھی، تبھی تو دیور نے بھی اس کا جسم نہیں دیکھا تھا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو جو عورتوں کو بے پردہ کرنا چاہتے ہیں وہ سیتا اور رام کے بھی وفادار نہیں ہیں، وہ ان کے بھی غدار ہیں، وہ ملک کے بھی غدار ہیں، اور وہ انگریزوں کے ایجنٹ ہے۔ اس لیے کہ اسلام تو پردے کی بات کرتا ہی کرتا ہے، اس لیے کہ اسلام غیرت کا اور غیرت والوں کا مذہب ہے، لیکن پردے کی بات تو ہندوستان کی پرانی تہذیب بھی کرتی ہے۔ اگر آج سے آپ
10-20 साल पीछे जाकर के देखें तो अल्लाह अकबर, जो लोग मुसलमान औरतें नहीं हैं उन लोगों का भी ये हाल था कि वो हमारी गलियों में अगर झाड़ू देने के लिए आती थी तो वो भी घूंघट डाल करके चेहरा छुपा करके आती थी। आप लोगों ने अपनी माथे की आंखों से ये मंजर देखा होगा। तो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब में भी तो पर्दा है। अगर आज लोग पर्दे की मुखालफत कर रहे हैं तो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की भी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की मिट्टी में हया है, गैरत है। हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर जो है अल्लाह अकबर औरतों के साथ मोहब्बत है, उल्फत है, प्यार है। कभी भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तानी औरतों के साथ कभी जुल्म नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, अगर आज लोग हिंदुस्तान की किसी बच्ची को बेनकाब करना चाहते हैं तो वो सिर्फ इस्लाम का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मैं उस बच्ची को सलाम करता हूं कि दर्जनों गुंडे एक तरफ चीख रहे हैं और वो बच्ची पर्दे की पाबंदी के साथ सैयदा ज़ैनब का किरदार लोगों के सामने पेश करके बता रही है कि अब भी करबला का वो पैगाम न मुसलमान मर्दों ने भुलाया है, न मुसलमान बेटियों ने भुलाया। और उस बच्ची ने भागने वाली और मुर्तद होने वाली उन बच्चियों को पैगाम दिया कि मुर्तद होने में इज्जत नहीं, गैरों का हाथ पकड़ के भागने में इज्जत नहीं। जब भी जमीन का सौदा हो तो इस्लाम पे डट जाने में इज्जत है। एक तरफ मुर्तद होकर भागने वाली वो बेटियां हैं जिनको कोई नहीं पूछता, और एक तरफ इस्लाम की वो बेटी है जो नारे तकबीर बुलंद करती है। तो सोचो अल्लाह के नाम में कितनी ताकत है कि उसने 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहा और एक गुमनाम घराने की बच्ची जन शक्ल में पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गई। अल्लाह बता रहा है कि मेरे नाम की ताकत देखो, फज़कुरूनी अज़कुरकुम का जलवा देखो कि उसने अल्लाह अकबर 3 मरतबा क्या कहा। उसके बाप को कोई नहीं जानता, उसके खानदान को कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह अकबर के नाम की बरकत कि पूरी दुनिया में आज उसके नाम के डंके बज रहे हैं। और वो बच्ची का किरदार पूरे हिंदुस्तान की बेटियों को बता रहा है कि बिकने में फायदा नहीं, दीन से दूर होने में फायदा नहीं, भागने में फायदा नहीं, दीन पर डटने में फायदा है। और आज उसको वो इज्जत मिली इंशाअल्लाह कि रहती दुनिया तक के उसका तस्करा होगा, रहती दुनिया तक उसको याद किया जाएगा। और क्यों ना हो, कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो अल्लाह के रसूल के लिए है, और इज्जत तो नबी के वफादारों के लिए। जब जब कोई अल्लाह रसूल का वफादार होता है अल्लाह उसको ऐसी इज्जत अता करता है। और मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, अगर आज लोग कहते हैं कि हिजाब वालों को हम पढ़ने नहीं देंगे, पर्दा करने वालों को हम पढ़ने नहीं देंगे, तो मुसलमानों को चाहिए कि वो मुत्तहिद होकर सहाबा और अहले बैत और सवाद आजम के अकीदे पर मुत्तहिद होकर लड़कियों की अलग से कॉलेजेस कायम करें, लड़कियों के अलग से स्कूल्स कायम करें, और उनको ऐसा तमाचा मारें कि तुम क्या नहीं पढ़ाओगे, हम अपनी बेटियों के लिए पढ़ाने का इंतजाम अलग से करेंगे। मुसलमान आज इस पर तवज्जो नहीं कर रहा है। बेटियों की शादियों पे लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। काश एक बेटी की शादी पे लाखों और करोड़ों खर्च करने की बजाय अगर वो करोड़ों रुपयों की हिफाजत कर ली जाए तो हजारों मुस्लिम बेटियों की इज्जत और आबरू महफूज की जा सकती है। और यूं भी ये बेहिजाब करना क्यों चाहते हैं? ये बेहिजाब इसलिए कि भेड़िया हमेशा चाहता है, भेड़िए की हमेशा ख्वाहिश है कि बकरियां चरवाहे की निगहबानी से दूर हो जाए। बकरियां चरवाहे की निगहबानी से दूर हो जाए। बिल्ली की नीयत यह है कि मुर्गी दरबे से बाहर, कुत्ते
کی نیت یہ ہے کہ چڑیا دروے سے باہر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کتے کی نیت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ چڑیا دربے میں ہے. چڑیا دربے میں ہے، وہ بھونک کر کے کہتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو آزاد کرو. تو آزاد کرانے میں چڑیوں سے کوئی محبت نہیں ہے. ان چڑیوں کو لقمہ تر بنانا چاہتا ہے کتا، اس لیے وہ اس کی آزادی پر بھونک رہا ہے. ورنہ اس کو چڑیوں سے کب سے پیار ہونے لگا؟ چڑیوں سے پیار تو اس مالک کو ہے جو کتے کے گندے دانتوں سے ان چڑیوں کو بچانا چاہتا ہے. اسلام عورت کو تحفظ دیتا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں عورت کو عورت کہتے ہیں، اور عورت کا مطلب ہوتا ہے لغت میں حفاظت کی چیز، چھپانے کی چیز، حفاظت کی چیز. ہماری عورتوں کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جس چیز کی بھی حفاظت کی جاتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے. بغیر چھپائے حفاظت نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر اگر مکھیوں سے مٹھائی کی حفاظت کرنا ہو تو مکھیوں سے چھپانا پڑے گا. چوہوں سے اگر کھانے کی حفاظت کرنا ہو تو کھانے کو ڈھانک کر کے رکھنا پڑے گا. کھانا کھلا رکھو گے تو چوہے منہ ڈالیں گے، بلیاں منہ ڈالے گی، کتے منہ ڈالیں گے، تو اس کو ڈھانک کے رکھنا پڑے گا، چھپا کے. بلی ناراض کیوں ہے؟ ہم نے کھانا ڈھک دیا. کھانے کو چھپانے پہ بلی ناراض ہے، کھانے کو ڈھکنے پہ چوہے ناراض ہیں، کھانے کو ڈھکنے پر کتے ناراض ہیں. کیوں؟ کہ یہ تو چھپا کے کھانے پہ ظلم کرتے ہیں. کھانے پہ ظلم نہیں، کھانے کی حفاظت اس کو ڈھکے بغیر نہیں ہے. تو کھانا محفوظ رکھنا ہو تو اس کو ڈھکنا پڑتا ہے، اور عورت کو محفوظ رکھنا ہو تو اس کو پردے میں رکھنا پڑتا ہے. پردہ ظلم نہیں ہے، پردہ حفاظت کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھو، ہم جو کپڑے لیتے ہیں بدن پر، تو کپڑے پہننے سے ہمارا جسم ڈھکا رہتا ہے، جراثیم سے چھپا رہتا ہے، جراثیم سے محفوظ رہتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. جو لوگ پردے کو نشانہ بناتے ہیں، آپ میں ان سے پوچھتا ہوں وہ ماسک کیوں لگا رہے ہیں؟ پوری دنیا ماسک لگا رہی ہے. ہم حرم میں گئے، ہمیں حرم میں تک ماسک، احرام میں تک ماسک لگانا پڑا. کیوں؟ کہ بیماری سے بچنے کے لیے ماسک ہے. میں نے کہا بیماری سے بچنے کے لیے اگر منہ چھپایا جا سکتا ہے تو آبرو کی حفاظت کے لیے منہ کیوں نہیں چھپایا جا سکتا؟ اور جو آبرو بچانے کے لیے منہ نہیں چھپاتے، توجہ کرنا، جو آبرو بچانے کے لیے منہ نہیں چھپاتے، پھر ان کو منہ چھپا چھپا کر کے پھرنا پڑتا ہے. اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری، وقت بہت زیادہ ہوا، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے وہ پردے کو عام کریں. روڈ پہ ہم کوئی دھینگا مستی نہیں چاہتے، ہمارا مذہب امن کا مذہب ہے. ہم کوئی ہنگامہ آرائی نہیں چاہتے، ہمارے مذہب نے ہنگامہ آرائی کی اجازت نہیں دی. لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتنا خوبصورت احتجاج درج کرائیں. ایک بیٹی کے ساتھ بدتمیزی ہوئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ہندوستان کی بیٹیوں سے ہمدردیاں جتاتے تھے، اب وہ کہاں سو رہے ہیں؟ کیا یہ ہندوستان کی بیٹی نہیں؟ کیا مسکان کا تعلق ہندوستان سے نہیں؟ اگر اتنے گنڈے اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، اب آپ کہاں سو رہے ہیں؟ اگر آپ کے دلوں میں واقعی ہندوستان کی بیٹیوں سے محبت ہے تو ان کو کیفر کردار تک تو اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا. لیکن اگر یہ نہیں پہنچ رہے کیفر کردار تک تو تم ڈھونگ رچاتے ہو، ڈھونگی ہو تم، مکار ہو تم. تمہیں کوئی کسی سے محبت نہیں ہے، تم عورتوں کی عزت سے کھلواڑ کرنا جانتے ہو. تم سکھاتے تھے ہمیں کیسی محبت کرنا چاہیے بیٹیوں سے. بیٹیوں سے محبت تو ہم پہلے سے جانتے ہیں. جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے اس وقت میرے نبی فرما رہے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب بیٹیوں کو لوگ شیطنت سمجھتے تھے اس وقت میرے رسول اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے.
فدا کے امی وابی یا فاطمہ فرمایا کرتے تھے، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، یہ فرمایا کرتے تھے۔ سب کے رشتے منقطع ہو جائیں گے لیکن بیٹی کے ذریعے سے جن سے رشتہ ہے فرمایا کہ وہ رشتہ میرا منقطع نہیں ہوگا الا نسبی و سببی، فرمایا اور بھی رشتوں کو اس میں شامل کیا لیکن اول درجے پر بیٹی کا وہ رشتہ رکھا، شہزادی کا وہ رشتہ رکھا، فرمایا کہ میں حسن و حسین کا عصبہ ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا؟ بالکل فرمایا، میں ان کا نسب ہوں، میں ان کا سبب ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے بیٹے ہیں، وہ میرے لیے جنت کے پھول ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیٹی کے بیٹوں کے لیے فرمایا، تو ہمیں تو بیٹیوں سے پیار میرے نبی نے پہلے ہی کر کے بتایا، ہم نے پیار کیا، آپ نے تو استعمال کیا، نام استعمال کیا۔ ایک بیٹی سے اتنے سارے لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، آپ خاموش، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مسلمانوں سے کہتا ہوں کوئی کچھ کرے نہ کرے، ہمیں خوبصورت انداز سے احتجاج درج کرانا ہے اس طرح کا کہ اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ پہلے تو ہمارے 16-17 سال کے بعد بیٹیاں پردہ کرتی تھی، اب 11 سال کے اوپر کی جتنی بیٹیاں ہیں ہم ان سب کو پردے میں کر دیں گے۔ ہماری کوئی بیٹی بے پردہ نہیں گھومے گی، ہماری کوئی بیٹی بے پردہ، یوں بھی ہماری بیٹیاں بے پردہ جاتی نہیں، لیکن آج کے بعد مزید اس پر کوشش ہوگی۔ آخر حجاب سے اتنا خوف کیوں ہے؟ پردے سے اتنا خوف کیوں ہے؟ کیوں اتنے خوف زدہ ہیں؟ اس لیے کہ ان کے منصوبے اچھے نہیں ہیں۔ ہماری بیٹیوں کو یہ عزت میں دیکھنا نہیں چاہتے، اور سب سے زیادہ وہ بیٹیاں عزت سے رہتی ہے جو پردے سے رہتی ہے۔ ایک خاتون برطانیہ کی سرزمین پر اسلام قبول کرتی، اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا، اور تم برقعے کی پابند ہو گئی تو تم کو تکلیف نہیں ہوتی، تم کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، تم نے اسلام کیسے قبول کر لیا؟ اس نے کہا میری سہیلی مسلمان تھی، جب وہ برقع پہن کر چلتی اور ہم بغیر برقعے کے چلتی تو وہ محفوظ رہتی، اس کو کوئی دیکھ نہیں پاتا، اور ہمیں ہر بندہ ایسے دیکھتا جیسے قصاب کی دکان پر گوشت کا لوتھڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہر بھوکا للچائی ہوئی نظر سے جیسے دیکھتا ہے ویسے لوگ ہمیں تکتے تھے، اور اس کو محفوظ ہم نے جب دیکھا تو ہم نے سوچا اگر بیٹی کو یا عورت کو کوئی مذہب تحفظ فراہم کر سکتا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ پردے میں کوئی وحشت نہیں ہے، پردے میں کوئی تکلیف نہیں۔ 3 سال سے تو لوگ مرد خود پردہ کر کے گھوم رہے، منہ پہ ماسک لگا کے گھوم رہے۔ جب آپ کو ماسک لگانے سے تکلیف نہیں تو اس کو چہرہ چھپانے سے کیا تکلیف؟ آپ کو تو ان 3 سالوں میں قدرت نے اچھے سے جواب دے دیا۔ اور سن لو، ان آزاد خیال بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر یا باطل طاقتوں کا اور یورپی ممالک کا ایجنٹ بن کر برقعے کے خلاف، پردے کے خلاف بکواس کرتی ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے ساتھ بغاوت کرنے والوں کو عزت نہیں ملتی، اسلام کے ساتھ وفا کرنے والوں کو عزت ملتی ہے۔ اللہ نے اس بچی کو دولت بھی دی، عزت بھی دیا، نام بھی دیا، اور بلکہ اس بچی کو میں اگر 1 مرتبہ سلام کروں گا تو اس کے ماں باپ کو میں 10 مرتبہ سلام کروں گا کہ اس کے ماں باپ نے اس بچی کی تربیت کیسی کی، کہ جہاں مردوں کی جرأت جواب دے جائے وہاں اس بچی نے کتنی جرأت سے کام لیا۔ سینکڑوں کا مجمع دیکھ کر تو مرد بھی ڈر جاتے ہیں، لیکن وہ کنیز فاطمہ کے جگر کی داد دیجئے، وہ سیدہ زینب کی کنیز کی ہمت کی داد دیجئے کہ اس نے اتنے بڑے مجمع میں بھی میرے اللہ کے نام کو بلند کیا، خدا کے نام کو بلند کیا، اس کی تکبیر کو بلند کیا۔ اللہ نے اس کو کیسے عزت دی۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کرنی چاہیے کہ خوف مت کرو، اللہ کے سوا کسی سے مت ڈرو۔
ہمارے مذہب پر قائم رہو، اپنا مذہب حق ہے، سچا ہے، اسی مذہب میں صداقت ہے، اسی مذہب میں حقانیت ہے، اسی مذہب میں سچائی ہے، فرقہ واریت میں کچھ نہیں رکھا ہے، اسلام مذہب فطرت ہے اور یہی سچی تعلیم دینے والا مذہب ہے۔ اس مذہب پر قائم رہو گے، اللہ تمہیں ذلیل ہونے سے بچائے گا، رسوا ہونے سے بچائے گا، اور نقصان کی پرواہ مت کرو۔ جو اللہ کے اس مذہب کا دامن تھام لیتا ہے، اللہ اس کو ہر نقصان سے محفوظ فرما لیتا ہے، اسے ہر نقصان سے بچا لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ گھوم رہی، آج ہماری بیٹیاں ولیموں میں بے پردہ جا رہی، آج ہماری بیٹیاں شادیوں میں بے پردہ جا رہی، کوچنگ میں کالجز میں بے پردہ جا رہی۔ بہت ساری بیٹیاں تو ایسی ہے کہ گھر سے برقع پہن کر نکلتی ہے اور لوگوں کے دیکھا دیکھی گھر سے باہر جانے کے بعد وہ برقع اتار کر کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن ایسی بیٹیوں کو اس وقت سبق لینا چاہیے، بیٹیوں کی عزت پرس میں چاقو رکھنے سے محفوظ نہیں رہے گی، بیٹیوں کی عزت جیبوں میں ہتھیار رکھنے سے محفوظ نہیں رہے گی۔ اگر بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے گی تو پردے کی پابندی سے، پردے میں طاقت ہے، پردے میں قوت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، مسلم خواتین نے نفل عمرہ سے زیادہ اہمیت پردے کو دی۔ ایک ام المومنین کے پاس، غالباً ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، ام المومنین ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ عمرہ کے لیے چلے گی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے۔ ام المومنین سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ عمرہ کے لیے چلے گی؟ ام المومنین نے فرمایا، الحمدللہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج بھی کیا اور عمرہ بھی کر لیا ہے، اور اب میں نفلی عمرہ کے لیے گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی، کیونکہ میرے اللہ نے ہمیں حکم دیا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو۔ جب اللہ نے ہمیں گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا، میں گھر کے اندر رہوں گی، اور میں پردے پر نفل عمرہ کو ترجیح نہیں دیتی، بلکہ نفل عمرہ کو پر میں پردے کو ترجیح دیتی ہوں کہ میرے اللہ نے ہمیں گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا، اس لیے میں گھر میں رہوں گی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کو جاتی یا عمرہ کو جاتی تو مطاف کے کنارے کنارے سے طواف کرتی۔ کسی نے کہا ام المومنین سے، امی جان کیا آپ نے رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ کعبے کے قریب سے طواف کرنا افضل ہے؟ تو ام المومنین نے فرمایا، میں مردوں میں دبنے سے زیادہ اس بات کو ترجیح دیتی ہوں کہ حفاظت کے ساتھ طواف کروں اور مردوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہو، عزت کے تحفظ کے ساتھ میں طواف کروں۔ آپ اندازہ فرمائیں، حضرت سیدہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عاتقہ وہ خاتون ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے تقوی اور ان کی پرہیزگاری کی بنیاد پر ان کو نکاح کا پیغام اپنے دور خلافت میں دیا۔ تو سیدہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ امیر المومنین کے ساتھ کون نکاح نہیں کرے گا؟ امیر المومنین کے ساتھ کون نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں رہے گا؟ یقیناً امیر المومنین کے ساتھ ہم نکاح کرنے کو تیار ہے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ امیر المومنین بڑی شدت کے ساتھ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں۔ رسول اللہ کے ظاہری دور میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی، بعد میں فاروق اعظم کے دور میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا۔ حالانکہ عورتیں یہ شکایت لے کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں پہنچی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں مسجد میں آنے سے نہیں روکا، لیکن فاروق اعظم ہمیں مسجد میں آنے سے روکتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا، جو حالت میں آپ لوگوں کی دیکھ رہی ہوں اور جو حالت عمر آپ لوگوں کی دیکھ رہے ہیں، اگر رسول اللہ کے دور میں تم لوگوں کی یہی حالت ہوتی تو جو کام آج عمر کر رہے ہیں وہی کام رسول اللہ بھی کرتے، کیونکہ تمہارا رسول اللہ کے دور میں جو انداز تھا وہ انداز تمہارا اب نہیں رہ گیا۔ اس لیے اگر حضور کے دور میں تمہارا یہی طریقہ رہتا تو شاید حضور بھی یہی کرتے جو عمر کر رہے ہیں۔ بہرحال فاروق اعظم نے پابندی لگا دی
کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں. حالانکہ اس کی بڑی تفصیل ہے، میں اس پر کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کرنا چاہتا، ورنہ ایک نیا باب کھلے گا اور میں کوئی نیا باب نہیں کھولنا چاہتا. بس اتنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے دور میں خواتین مسجد میں اس لیے آتی تھی کہ دین ابھی نازل ہو رہا تھا اور وہ خود دین سیکھنا چاہتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر دین مکمل ہو گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پردہ فرما لیا، تو اب عورتوں کی ضرورت مسجد میں آنے کی نہ رہ گئی، اس لیے کہ اب کوئی آیت کا نزول تو ہو نہیں رہا تھا، اب کوئی آیت تو نازل ہو نہیں رہی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام ظاہری طور پہ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اسی لیے اب عورتوں کا مسجد میں آنا کیا مطلب تھا؟ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھے. یہ حدیث مبارکہ بھی تو موجود ہے. بہرحال لیکن میں اس پر کوئی طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا اور سختی سے روکا، یہاں تک کہ عورتیں آتی تھی تو ان کو کنکریوں کے ذریعے سے مسجد سے جو ہے وہ نکلنے کے لیے کہا جاتا تھا، ان پر کنکریاں ڈال کر کے کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ باہر کی طرف جائیں. یہ بھی عورتوں کا ایک اکرام تھا کہ ان کو ہاتھ کے ذریعے سے جھنجھوڑنے کی بجائے یا ان کو ڈانٹ کے ذریعے سے جھنجھوڑنے کی بجائے چھوٹی سی کنکریوں سے انہیں اشارے کیے جاتے تھے کہ وہ مسجد سے باہر چلی جائے. بہرحال تو عاتقہ نے کہا کہ امیر المومنین بڑی شدت کے ساتھ عورتوں کو مسجد سے باہر کرتے ہیں اور مجھے مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا بہت پسند ہے، اس لیے امیر المومنین سے میں نکاح کروں گی، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ سب عورتوں کو مسجد سے روکتے ہیں، مجھے نہیں روکیں گے. ابھی تو میں بحیثیت امیر المومنین ان کو مانتی ہوں، جب نکاح ہو جائے گا تب تو وہ میرے شوہر ہوں گے تو ڈبل معاملات ہوں گے. تو بس وہ اس شرط ایک وعدہ کر لے کہ وہ مجھے مسجد سے نہیں روکیں گے، میں نکاح کرنے کو تیار ہوں. فاروق اعظم تک یہ بات پہنچی، آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان کو منع نہیں کریں گے مسجد جانے سے، وہ نکاح کر لے. نکاح ہو گیا. فاروق اعظم کو ایک خیال تھا، سب کو منع کرتا ہوں، خود کی بیوی کو منع نہیں کر پاتا. وعدہ جو کر لیا ہے، آپ نے ایک تدبیر سوچی. آپ اس دور کی عورتوں کی نفسیات کو جانتے تھے، آپ نے ایک تدبیر سوچی. جس دن عاتقہ کی باری کا دن نہیں تھا، یعنی ان لوگوں کی جب عورتیں زیادہ تھی تو ایک ایک دن کی باریاں مقرر تھی، تو جس دن حضرت عاتقہ کی باری کا دن نہیں تھا، یعنی اس دن ان کے گھر نہیں جانا تھا، فاروق اعظم مسجد نبوی کے راستے میں ایک درخت کے پیچھے ایک کمبل سر پہ ڈال کر کے چھپ گئے. عاتقہ تہجد پڑھنے کے لیے رات کے آخری پہر میں اپنے گھر سے نکلی اور نکلنے کے بعد مسجد نبوی جانے لگی. آپ درخت کی اوٹ سے نکلے اور زور سے آپ کے سر پہ ایک تماچا مارا اور جا کر کے پھر درخت کی اوٹ میں چھپ گئے. عاتقہ نے ادھر ادھر دیکھا، اندھیرا تھا، لائٹ کا دور تو تھا نہیں، چراغ تو باہر جلتے نہیں تھے، قندیلیں باہر روشن نہیں ہوتی تھی، اندھیرا تھا، تاریکی تھی، رات کا آخری پہر تھا، کالی گھٹاؤں کا دور تھا. اللہ اکبر. وہ سر پہ ایک تماچا مار کر کے درخت کے پیچھے جا کر چھپ گئے. عاتقہ نے ادھر ادھر دیکھا اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا تو جانتا ہے کہ تیرے گھر میں جا کر مجھے عبادت کرنا بہت پسند ہے، مگر مولا ایسا لگتا ہے فتنے کا دور آ گیا، پتہ نہیں کس نے میری عزت پہ حملہ کیا. مولا تیرے گھر میں جا کر عبادت کرنا مجھے بہت پسند ہے، مگر اس سے زیادہ پسند مجھے اپنی آبرو کی حفاظت ہے. پروردگار تو جانتا ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوتا تو میں آخری دم تک مسجد میں جا کر عبادت کرتی، مگر میری عزت پر آج کسی نے حملہ کیا. اب میں عزت سے بڑھ کر مسجد میں جانا عورت کے لیے نہیں سمجھتی، اور وہیں سے گھر لوٹی. تاریخ میں آتا ہے وہ گھر میں داخل ہوئی تو پھر کبھی گھر کے باہر کبھی قدم نہیں نکالا، حتیٰ کہ جب گھر سے باہر نکلی تو آپ کا جنازہ نکالا گیا. مسلمانوں کی عورتوں کو اپنی عزت سے کتنا پیار تھا، اپنی آبرو سے کتنا پیار تھا. اگر مسجد جانے میں آبرو کا خطرہ تھا تو انہوں نے مسجد جانا چھوڑ دیا. اللہ اکبر. مسلمان عورتوں کو وہ عظیم خواتین اسلام یہ پیغام دے رہی ہے، اگر تمہاری آبرو کو خطرہ
वलीमे में जाने से हो तो तुम वलीमा छोड़ दो, शादियों में जाने से है शादियों में जाना छोड़ दो, बाजारों में जाने से है बाजारों में जाना छोड़ दो। अरे जब इज्जत बचाने के लिए औरत मस्जिद का रास्ता छोड़ सकती है तो इज्जत बचाने के लिए औरतें कहीं और जाना नहीं छोड़ सकती। लेकिन अल्लाह अकबर, हमें अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाना भी जरूरी है, अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाना भी जरूरी है। इसलिए मैं अपनी कौम के उन अरबाब से कहना चाहता हूं जो हमारी कौम के साहिब इक्तिदार लोग हैं, अपनी कौम के मुक्तदर लोग हैं, अपनी कौम के अजीम जो है साहिबुर राय लोग हैं, खुदा के लिए अपनी कौम पे रहम करो और अपनी कौम की बेटियों को आला से आला तरफ ले जाने के लिए अच्छे इदारे, जहां पर पर्दे का नज्म हो, जहां पर पर्दे का अच्छा निजाम हो, उस तरीके के इदारे कायम किए जाए ताकि इज्जत की हिफाजत के साथ हम अपनी बच्चियों को तालीम दे सकें। याद रखना, ये सिर्फ एक हिजाब का या चेहरे पे मास्क, ये चेहरे पर जो है वो कपड़ा ढकने का मसला नहीं है। कुछ जालिमों के तो इतने गंदे और नापाक मंसूबे हैं कि वो हमारी बेटियों को कॉलेज और स्कूलों के अंदर जो है वरगला करके उनकी आबरू से भी खेलना चाहते हैं, उनकी इज्जत से भी सौदा, उस इज्जत का भी सौदा करना चाहते हैं। हमें इस पर भी तवज्जो देना होगा, हमें इस पर भी ख्याल करना होगा। हर शर में खैर का पहलू गालिब होता है। इसलिए मैं चाहता हूं अगर कोई हमारी कौम की बेटियों को वरगला कर उनकी आबरू से खेलना चाहे, उनकी इज्जत से खेलना चाहे, तो क्यों नहीं हम मुहाफिज और महफूज इदारे कायम करके अपनी बच्चियों को तालीम भी दें, उनकी इज्जत का तहफ्फुज भी करें ताकि हम अपनी बेटियों को जो है वो महफूज रख सके। घर में रहे तो महफूज रहे, मोहल्लों में रहे तो महफूज रहे और साथ ही साथ इदारों में रहे तो महफूज रहे। मेरी गुजारिश है अगर हम अपनी बेटियों को कहीं स्कूल या कॉलेज पढ़वा रहे हों तो मेरी गुजारिश है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जीने तक अपनी बेटी को पहुंचाने तक जाए। भाई है तो भाई अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, बाप है तो बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और वहां तक पहुंचाएं और वहीं से लाएं। ये निजाम जब हम अपनी बेटियों को अकेले भेज देते हैं स्कूल कॉलेज तक, और बड़ी माजरत के साथ शहर मालेगांव के कुछ इदारों का हाल तो ये भी है कि ट्रिप जाती है, जवान जवान लड़कियों को भेज दिया जाता है 2-2 3-3 दिन के लिए, 4-4 दिन के लिए, 5-5 दिन के लिए, और फिर उसके नतायज जो है, फिर बाद में नतायज जो सामने आए यही नतीजा फिर सामने आया। हालांकि सारी बेटियां ऐसी नहीं, सारे टीचर ऐसे नहीं, सारे मुअल्लिम ऐसे नहीं, सारे उस्ताद ऐसे नहीं, लेकिन नतीजा ये सामने आया कि बाद में उस्ताद कहलाने वाला वो बदबख्त किसी लड़की के साथ बदफेली करता हुआ देखा गया, उसकी आबरू पर हमला करता हुआ दिखा। ये 3-3 4-4 दिन लड़कियों को अकेले ट्रिप में भेजने का नतीजा है। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को अकेले कहीं ना भेजें, अपनी बेटियों को कहीं अकेले रवाना न करें, अपनी बीवियों को अकेले रवाना न करें। बड़ी माजरत के साथ कुछ लोग ये भी करते हैं कि जुमा करने के लिए भाई के साथ रवाना कर दिया, देवर के साथ भाभी जा रही। इस्लाम ने इसकी इजाजत तो नहीं दी। हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह देवर के बारे में आप क्या फरमाते हैं? मेरे आका ने फरमाया, देवर तो मौत है, मौत। कुछ लोग कहते हैं मुझे अपने भाई पर इतना भरोसा है। नादान, तुझे अपने भाई पर भरोसा है, रसूलुल्लाह ने देवर को मौत करार दी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मरियम जैसी पाक दामन औरत हो और दाऊद जैसा मुत्तकी मर्द हो और दोनों अकेले रहना चाहें तो मैं दोनों को अकेले रहने की इजाजत नहीं देता। आपकी बीवी क्या मरियम की तरह पारस है? आपका भाई क्या दाऊद की तरह मुत्तकी है? क्या हो रहा है? हमें इस पर भी तो गौर करना होगा। बहनवई के साथ साली अकेली सफर कर रही, देवर के साथ भावज अकेले सफर कर रही, अजनबी औरतें अजनबी मर्दों के साथ सफर कर रही है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। बल्कि मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आखिरी में एक बात अर्ज करना चाहता हूं। आपने ये बात शायद मुझसे सुनी होगी, लेकिन एक बात अपने ज़ौक़ के मुताबिक उन्वान की मुनासबत से कहना चाहता हूं। मेरे आका ने बेटियों के बारे में हमें किस कदर बागैरत बना दिया। जिस वक्त आयत मुबाहिला नाजिल हुई,
آیت مباہلہ نازل ہوئی، نساءنا و نساءکم ابناءنا ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم، او کما قال، کہا گیا لائیں یہ اپنی عورتوں کو، آپ بھی اپنی عورتوں کو لائیں، یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، آپ بھی اپنے بیٹوں کو لائیں، یہ اپنے وجود کو لائیں، آپ بھی اپنے وجود کو لائیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس وقت آیت مباہلہ جب نازل ہوئی تو سرکار نے اپنے گھر کی خاتون کے حوالے سے اپنی سب سے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ کا انتخاب کیا، بیٹوں کے حوالے سے حسنین کریمین کا انتخاب کیا، مولا کائنات کو ساتھ لیا اور پنجتن پاک پر مشتمل 5 نفوس پر مشتمل یہ قافلہ نجران کے پادریوں سے مباہلہ کرنے کے لیے چلا۔ میری جماعت کا ایک عظیم مفکر اس چلنے والے قافلے کی تصورات کی دنیا میں یوں عکاسی کرتا ہے کہ جب اللہ کے رسول اپنے دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر اور اپنے بھائی چچا زاد اور اپنی بیٹی، ان 5 نفوس کا یہ قافلہ جب چلا تو چلنے کی ترتیب گویا کہ یہ رکھی گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آگے آگے چل رہے اور حضور کے پیچھے حضور کی شہزادی ہیں اور ان کے پیچھے ان کے شوہر مولائے کائنات ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول زمین پر قدم رکھیں تو جہاں سے حضور اپنا قدم رکھ کر کے ہٹائیں اسی قدم پر سیدہ فاطمہ اپنا قدم رکھے، اور فاطمہ جب اپنا قدم رکھ کر کے ہٹا لیں تو اسی مقام پر علی مرتضی اپنا قدم رکھے۔ کیا کسی اور بھی قافلے کو اس طرح سے چلنے کی ترتیب میں لوگوں نے دیکھا؟ حالانکہ وقت کا مفکر محض چشم تصور کی بات کرتا ہے، لیکن ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ رسول اللہ آگے آگے، سیدہ بیچ میں، پیچھے پیچھے مولائے کائنات۔ چلنے کی ترتیب یہ، حضور قدم رکھے، حضور کے قدم پر فاطمۃ الزہرا قدم رکھے اور فاطمہ قدم رکھ کر کے اٹھا لے تو مولا علی قدم رکھے۔ آخر یہ قدم پر قدم کی داستان کیوں ہے؟ تو گویا کے کہنے والا کہتا ہے اس لیے کہ نبی اپنی بیٹی کو اسلام کے ضرورت کے تحت اللہ کے حکم پر اجنبی زمین کی طرف لے جا رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے اس اجنبی زمین پر پہلے اپنا قدم رکھا اور اپنا قدم رکھ کر کے اپنے قدم کو زمین اور فاطمہ کے قدم کے نشان کے درمیان گویا کے پردے کی حیثیت دے دی، اور اس کے بعد پھر سیدہ فاطمہ سے کہا گیا کہ میرے قدم پر قدم رکھنا، یعنی بابا کا قدم قدم فاطمہ اور زمین کے درمیان پردے کی حیثیت اختیار کر جائے، اور اس کے بعد فاطمہ الزہرا قدم رکھے اور قدم رکھ کر کے اٹھا لے تو کوئی اجنبی نقشے پائے فاطمہ پر اپنا قدم نہ رکھنے پائے۔ تو علی سے کہا جب فاطمہ قدم رکھ کے ہٹا لے تو تم قدم رکھ کر کے نقشے قدم فاطمہ کو بھی مٹا دینا تاکہ فاطمہ کے نقشے قدم کی بھی حفاظت ہو جائے۔ سیدہ کے نقش قدم کو بھی مٹایا جا رہا ہے تاکہ کوئی اجنبی کا پیر بھی سیدہ فاطمہ کے نقش قدم کی بے حرمتی نہ کر سکے۔ بیٹیوں کے بارے میں یوں ہمیں غیرت عطا کی گئی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور آج ہم بیٹیوں کے بارے میں کتنے غیر ذمہ دار ہیں۔ سیریل، فلمیں، یہ ساری چیزیں جو کچھ ہو رہی ہے اس سے ہماری بیٹیاں آوارگی کی طرف، عریانیت کی طرف، بے پردگی کی طرف جا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو ترقی چاہیے، لوگ آگے جائیں، اور ہمیں ترقی چاہیے تو ہم پیچھے قدم ناز مصطفیٰ کی طرف آئیں۔
امید ہے کہ آج سے ہم یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھیں گے کہ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول، چھوٹی بچیوں کو بھی ہم مردانہ لباس نہیں پہنائیں گے، چھوٹی بچیوں کو بھی ہم شارٹ لباس نہیں پہنائیں گے، اس لیے کہ یہ بھی سازش ہے۔ ہم بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں بغیر آستین کے کپڑے پہنا دیتے، چھوٹی آستین کے پہنا دیتے ہیں، بچیوں کو ٹی شرٹ اور جینس پہنا دیتے ہیں، لڑکوں کو پہنا ہے، بچوں کو پہنا ہے، میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا بھی، لیکن لڑکیوں کو مردانہ لباس کیا مطلب؟ یہ کیوں ہے پتہ ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں بچی تو ہے، کیا ہے؟ چھوٹی بچی ہے۔ بچی کس دن بڑی ہو جائے گی آپ کو خود کو خبر نہیں ہوگی۔ یہ چھوٹی بچیوں کو مردانہ لباس اور چھوٹے لباس کیوں پہنائے جا رہے ہیں پتہ ہے؟ جس وقت فیشن کے لباس آئے پہلی مرتبہ مارکیٹ میں، تو بچوں کے نہیں آئے تھے، بڑوں کے ہی آئے تھے پہلے فیشن کے لباس۔ تو سارے مذہب کی عورتوں نے فیشن کے لباس لیے، لیکن مسلم عورتوں نے نہیں لیا۔ تو یورپی تہذیب کے ننگوں نے غور کیا کہ سب نے لیا، انہوں نے نہیں لیا، تو کہا گیا کہ چونکہ یہ بچپنے سے یہی پہننے کی عادی ہے، یہ بچپنے سے یہی پہننے کی عادی ہے، اس لیے یہ نہیں پہنتی، ان کو اٹپٹا سا لگتا ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا اس طرح کے لباس پہننا۔ تو کہا بچوں کے ایسے کپڑے بناؤ، تو بچپنے سے جب یہ ننگے کپڑے پہننے کی، چھوٹے کپڑے پہننے کی، شارٹ شرٹ پہننے کی عادی ہوگی، تو بڑی ہو کر کے بھی اس نے یہی پہننا ہے۔ تو آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ میری بچی ابھی چھوٹی ہے، میں جینس پہنا دوں، ٹی شرٹ پہنا دوں، یہ پہنا دوں، نہیں، یہ غلطی نہیں کرنا۔ بچپنے سے اپنی بچیوں کو آپ نے وہی لباس پہنانا ہے جو بڑے ہو کر کے اس کو پہنایا جائے گا۔ بچپنے سے اس کو پردے کا عادی بناؤ، اگرچہ اس کے اوپر بچپنے میں پردہ فرض نہیں ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس کو دوپٹہ دیجئے، عادت ڈالنے کے لیے اس کو پورا لباس پہنائیے، عادت ڈالنے کے لیے اس کو مردوں سے دور رکھیے، اور یاد رکھیے بڑے ہو کر اچانک سرخاب کے پر نہیں لگتے، بچپنے سے جو تربیت کی جاتی ہے وہی آگے چل کر کے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا پردے کی اتنی پابند کیوں تھی؟ میں کہتا ہوں جس کی پرورش سیدہ خدیجہ جیسی خاتون کی گود میں ہوئی ہو، اور جس کی پرورش سید المعصومین مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں ہوئی ہو، آخر وہاں پھر پردے کا نظام کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی کی احتیاط کا عالم یہ تھا کہ اکثر صحابہ نے رسول اللہ کے تلووں کو تک نہیں دیکھا تھا، اس لیے کہ میرے آقا نے اپنے صحابہ کے سامنے پیر بھی جلدی سے لمبے نہیں کیے تھے تاکہ لوگ حضور کا پیر دیکھ سکیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کواری عورتیں، کواری لڑکیاں اجنبی مردوں سے جتنی حیا کرتی ہے اس سے زیادہ حیا مصطفیٰ جان رحمت لوگوں سے فرمایا کرتے تھے۔ حضور کی حیا کا یہ عالم تھا، اس لیے گھروں میں تربیت کا نظام قائم کریں، پردے کا نظام قائم کریں، خدا کے لیے سیریل اور فلمیں اپنے گھروں پہ پابندی لگا دے، اس لیے کہ یہی سیریل سے، یہی فلمیں ہیں جو ہماری بیٹیوں کو آوارگی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور بچیوں کو نماز کا پابند بنائیں۔ ہفتہ وار اجتماعات جو آپ کے محلے میں ہماری مبلغات کرنے کے لیے آتی ہیں، عالمات کرنے کے لیے آتی ہیں، الحمدللہ ایک دن میں 10 12 15 اجتماعات پورے شہر میں ہماری مبلغات کرتی ہے، الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر محلوں میں کم و بیش روزانہ اجتماعات ہوتے ہیں، آپ ان اجتماعات میں اپنی اور خواتین کو بھیجیں اور اپنے گھر میں ایک نظام بنائیں کہ سب گھر کے لوگ جمع ہو کر روزانہ کم سے کم ایک بیان کسی سنی عالم کا بیٹھ کر کے سب لوگ سنیں، جس بھی سنی عالم کو آپ پسند کرتے ہیں اس عالم کا بیان بچوں کو، بچیوں کو، بیوی کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو لے کر بیٹھ کر کے غور سے 1 گھنٹے کے لیے تھوڑی دیر ٹائم نکال کر کے آپ بیان سنیں۔ یاد رکھیے یہ ماحول انشاءاللہ
آپ کو ہمیشہ مفید ثابت ہوگا آپ کے لیے، اس لیے کہ بیان کی ہمارے علماء کے بیانات کی برکتیں بہرحال اپنی جگہ ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو آپ اپنے گھروں کے اندر، مالیگاؤں والوں کے لیے کہتا ہوں کہ طیبہ آڈیو کیبل جیسی نعمت ہمارے شہر میں ماشاءاللہ موجود ہے، اگر آپ کیبل اپنے گھروں کے اندر لگا لیتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ 18 گھنٹے علماء اہل سنت کے بیانات آپ کے گھر میں بجتے رہتے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ تقریباً 20 ایک سال کا عرصہ ہو گیا، بہت سارے گھروں میں ہیں، تو اس کی برکت ہے کہ ماشاءاللہ جو بچے اس وقت چھوٹے سے تھے، پیدا ہوئے تھے، اب وہ بچے خود بچوں کے باپ بن گئے، کیبل ان کے گھر میں لگا ہوا ہے۔ گھر میں ایک اسلامی ماحول ہے، ایک دینی ماحول ہے، قرآن کا ماحول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن کے گھر میں سنی دعوت اسلامی کا کیبل لگا ہوا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کہ ان کے گھر کا ماحول ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی عالم دین کے گھر کا ماحول۔ عورتیں روزے رکھ رہی ہیں، عورتیں نمازی ہو گئی ہیں، عورتیں تلاوت قرآن، یعنی گھر کے اندر۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پاور بند ہو جائے تو اتنی دیر کے لیے عورتیں بے چین ہو جاتی کہ اب کرے کیا۔ پاور بند ہونے کے بعد ان کو پنکھا بند ہونے کی گرمی کا اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا کیبل کے بند ہونے کا احساس ہوتا ہے، وہ اتنا بے چین۔ اگر آپ ہو سکے تو اپنے گھر میں تحریک کا کیبل لگا لیں تاکہ 18 گھنٹے دینی چیزیں نشر ہوتی رہے، سنتے رہیں، سناتے رہیں، نعتوں کا ماحول ہوگا، بیانات کا ماحول ہوگا۔ ابھی جیسے اجتماع میں آپ آ رہے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں ماشاءاللہ آپ جو تلاوت دیکھو، مولانا تجمل صاحب آپ کو مشق کراتے ہیں قرآن شریف کی صورتوں کی، یہ روزانہ ہوتا ہے کیبل پر، یہاں ہفتے میں ایک دن ہے، وہاں روزانہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نعت مسلسل بج رہی، کئی گھنٹے نعت، پھر علماء کے بیانات، تفسیر قرآن، رئیس المفسرین علامہ ظہیر الدین خان صاحب کی تفسیر، بڑی عظیم تفسیر، بڑے خوبصورت اور موتیوں کی طرح جو وہ الفاظ ان کے، اور مفکرانہ گفتگو، حضور مفکر اسلام کا خطاب، حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب، دیگر علماء کرام کے خطابات۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں اسلامی ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں تو بہت مفید ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں تحریک کا کیبل لگائیں، اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور آپ خود بھی سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں، اس لیے کہ ماحول کی وابستگی انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو انشاءاللہ تعالیٰ برکت اور رحمت فراہم کرے گی۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پچھلے جمعہ کو فقیر قادری آپ کا یہ خادم مدینہ منورہ میں موجود تھا، جب سرکار کی بارگاہ میں میری حاضری ہوئی، میں نے اپنے والدین کا، اپنے احباب کا جہاں سلام پیش کیا، میں ہر مرتبہ یہ کہتا رہا کہ یا رسول اللہ، جو ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں احباب تشریف لاتے ہیں ان سب کے نام تو میں نہیں لے سکتا، حضور ان سب کا سلام آپ قبول فرمائے۔ بار بار سب کا سلام پیش کیا جاتا رہا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جلد سے جلد اس دیار کی حاضری نصیب فرمائے، جاگتی آنکھوں سے گنبد خضرا دکھائے اور سوتی آنکھوں سے گنبد خضرا والے کا جلوہ دکھا دے۔ تو جو ہمارا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے سوال و جواب کا، تو پچھلے ہفتے بھی ایک سوال جو ہے وہ دیا گیا تھا، وہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھیں گے۔ کتنے لوگ ہیں؟ 11 لوگ ہیں، ٹھیک۔ سوال کیا گیا تھا، کیا سوال تھا؟ سوال تھا مولود کعبہ کسے کہتے ہیں اور ان کی ولادت کا دن کیا تھا؟ تو جواب آیا ہے مولود کعبہ حضرت سیدنا مولا علی مولا کائنات کو کہتے ہیں، اور ان کی ولادت رجب کی 13 تاریخ کو ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو جن لوگوں نے جواب دیا ان میں سے پہلا نام ہے مومن محمد ارسلان عبد الرحمن، مومن محمد ارسلان، ماشاءاللہ عبد الرحمن، کیا انعام ہمارے مفتی مرکزی صاحب کے ہاتھوں سے لے لیں۔ دوسرا نمبر ہے محمد عفان محمد صادق، یہ بچہ انور شابان نگر سے ہے، یہ موجود، اس لیے کہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو موجود نہیں رہے گا تو اس کا انعام نہیں ہوگا۔ موجود ہے یہ محمد عفان محمد صادق نہیں ہے۔ یہ نام ہے عبداللہ حسان عمران احمد، عبداللہ حسان
عمران احمد، یہ موجود ہے؟ نہیں موجود ہے. یہ دو لوگ موجود نہیں ہیں، دو چٹھیاں دوسری نکالیں. شیخ سلیم شیخ یونس رمضان پورا، یہ موجود ہے؟ یہ بھی موجود نہیں. انصاری ندیم احمد نثار احمد، یہ موجود ہے؟ یہ موجود ہے. مزمل حسین نثار احمد، یہ موجود. ماشاءاللہ. مفتی راشد صاحب سے نام لے جائیں. یہ کیا نام ہے؟ صبا فرحین توفیق احمد، اس کا کوئی ذمہ دار موجود ہے؟ صبا فرحین توفیق احمد، جامعہ عائشہ صدیقہ کی یہ بچی ہے. اچھا ندیم ان کے بھائی ہیں. ہاں مولانا محمد حسین نجمی صاحب سے وہ لے کر جائیں. نہیں نام. مومن عائشہ رضوان احمد، ان کا کوئی ذمہ دار ہے؟ مومن عائشہ رضوان احمد، ماشاءاللہ. مولانا تجمل صاحب ضیائی صاحب کے ہاتھوں سے لے کر جائیں. اچھا سبا کہیں لے جائیں. محمد حسنین رضا فیاض احمد، مولانا اشفاق نجمی صاحب کے ہاتھ سے لے جائیں. مومن عائشہ. محمد حسنین رضا فیاض احمد ہیں اس کے کوئی ذمہ دار؟ ریحان سید، کیا ہے؟ رمضان سید، کیا نام لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ اچھا جو بھی لکھا ہے. ریحان سید یہ پڑھنے میں آتا ہے مسجد اہل سنت گلشن محمود کی طرف سے. کوئی ہے ان کا ذمہ دار؟ ہاں تو جو بھی ہے وہ امام صاحب سے لے کر چلائے. اور کوئی ہے؟ اچھا. مومن محمد حسنین رضوان احمد ہے یہ کوئی؟ محمد معاذ فخر الدین، اچھا لے جائے. حافظ مقصود صاحب کے ہاتھ. محمد معاذ فخر الدین مولانا اشفاق امجدی صاحب کے ہاتھوں سے لے جائیں. محب فاطمہ مزمل حسین ہے کیا؟ اچھا وہی ہے. قاری نور محمد صاحب کے ہاتھوں سے لے کر جائیں. مومن انوار الحق، کیا انوار الحق ہے کہ انعام الحق ہے؟ مشتاق احمد، مفتی امتیاز صاحب کے ہاتھوں سے انعام لے جائیں. ہے کیا کوئی مومن؟ کیا ہے؟ انوار الحق ہے کہ انعام الحق ہے؟ کٹ پٹ کیا ہوا ہے. جلدی سے لے لو بھائی، ٹائم کی قلت ہے. نوری حسنین رضا اعجاز احمد، مومن محمد عمرین عقیل احمد، حافظ عرفان صاحب کے ہاتھوں لے جائیں. سعید نوری نیا اسلام پورا، ماشاءاللہ. قاری شہزاد صاحب کے ہاتھوں لے جائیں. آئندہ ہفتے کا سوال ہوگا 15 رجب المرجب کو ائمہ اہل بیت میں سے کس امام کی شہادت ہوئی؟ آئندہ ہفتے کا سوال ہوگا 15 رجب المرجب کو ائمہ اہل بیت میں سے کس امام کی شہادت ہوئی. آئندہ ہفتے کا سوال ہے 15 رجب المرجب کو ائمہ اہل بیت میں سے کس امام کی شہادت ہوئی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھ جائیں. آپ سے گزارش ہے
کہ آپ سیدنا امام جعفر صادق کی نیاز ضرور بھی ضرور دلوائیں. امام کی وصال یا پیدائش یا شہادت کسی بھی دن ہو، نیاز دلانے کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے نا. نیاز دلانے کوئی دن متعین نہیں ہے، کسی بھی دن نیاز دلا سکتے ہیں. اور اگر شہادت کے دن دلائیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن 22 تاریخ کو بھی جو دلاتے ہیں وہ کوئی غلط نہیں ہے اور اس دن بھی دلایا جا سکتا ہے. جو لوگ شدت کرتے ہیں کہ نہیں اسی دن دلاؤ اسی دن دلاؤ، ایسا بالکل نہیں ہے. 22 رجب کو ہمارے یہاں فاتحہ دلائی جاتی ہے، وہ بالکل دلائی جانا چاہیے. 22 تاریخ کو کیوں دلاتے ہیں؟ میں نے اپنے ایک بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا ہم 22 تاریخ کو اس لیے. میں نے پوچھا کہ جب 22 کو نہ آپ کی ولادت ہے نہ وصال ہے، امام جعفر صادق کا نہ وصال ہے نہ ولادت ہے، تو 22 کو کیوں دلاتے ہیں؟ تو آپ نے میرے بزرگوں نے فرمایا کہ 22 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا امام جعفر صادق کو مقام غوثیت عطا فرمایا، تو مقام غوثیت کبریٰ عطا فرمایا، اس لیے 22 کو ہم دلاتے ہیں. اور حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان صاحب کی بلا زری میاں رحمت اللہ علیہ جب حیات تھے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ 22 تاریخ کو امام جعفر صادق کی نیاز دلاتے ہیں تو اس دن روافظ بھی جو ہے وہ یعنی کہ خوشی کرتے وغیرہ وغیرہ کچھ انہوں نے اس طرح سے کہا. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا جو ہے وہ ایسی کوئی نیت نہیں ہوتی جو ان کی نیت ہوتی، اور انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور وہ اگر کسی صحابی کی دشمنی میں دلاتے ہیں تو الحمدللہ ہماری تو ہر فاتحہ اس طرح ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بھی بزرگ کی فاتحہ کریں تو ہم پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتے ہیں، تمام انبیاء کی بارگاہ میں کرتے ہیں، تمام صحابہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، تمام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے تمام مومنین مومنات اور مسلمین مسلمات کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے. تو اس لیے کچھ لوگ ہمیں جنبل جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اور کنفیوز کرنا چاہتے ہیں، کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کسی بھی دن نیاز کر سکتے ہیں. اور 22 تاریخ کو جو ہمارا طریقہ مالیگاؤں میں چلا آ رہا ہے وہ 22 کو بھی آپ کریں، اور جس دن آپ کی شہادت کی تاریخ ہے 15 رجب المرجب کو تو آپ 15 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو لیکن اگر کوئی منع کرتا ہے 22 کو تو کوئی اس میں اس کی بات پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں لوگ چاہتے ہیں نیاز ہی بند کر دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو کرنے نہیں کرنے سے کوئی بات نہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا 22 کو نہیں کرنا چاہیے فلاں کرتے، میں کہا ٹھیک ہے تم 15 کو کرو. نہیں ہمارے ہاں تو حرام ہے. میں نے کہا پھر آپ کے حرام ہے تو پھر آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو ہم 15 کو کریں یا 22 کریں میٹر ہمارا ہے، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ تو آپ ہمیں روکنے کی کوشش نہ کریں، ہم کریں. اور میں نے دیکھا ایک بات آپ سے عرض کروں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی نیاز کی برکت وہ ہے کہ اس نیاز کو کھاتے وقت ہم نے جو مرادیں مانگی اللہ نے عطا فرمائی، مانگنے سے سوا عطا کیا. بڑی برکتیں ہیں. ارے میرے امام جعفر صادق کی شان کیا ہے، اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستی جس کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں. امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. یہ ہستی امام جعفر صادق کی ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ 22 رجب کو جیسے ہم نیاز کرتے ہیں ویسے کریں اور کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں کسی بدعقیدہ کی بات پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی سلام.